बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सबका शुक्रिया, आप एक बार फिर मेरी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और कुछ बातें पिछले एक दो दिन की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो एक कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए और हक़ाइक़ जो हैं वो सबके सामने आ जाए। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि 18 अक्टूबर का हमारा शोहदाए कारसाज के लिए जलसा, उसमें उन्होंने हमें शर्फ बख्शा कि पीडीएम का जलसा उसे करार दिया जाए और शोहदाए कारसाज को खिराज अकीदत पेश की जाए। उसके साथ साथ हमारे पुराने साथी, आप सब वाकिफ़ हैं उनसे, मरहूम राशिद हुसैन रब्बानी साहब, उनको भी खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया था कि इस जलसे को उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए भी किया जाए। ये अजीम शान जलसा 18 अक्टूबर को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कराची में मुनक्किद हुआ। मैं पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग, यहाँ पे अजीब अजीब बातें हुई थी लोगों की, वो उनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से इस जलसे में शिरकत की, कायदीन को सुना, कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और इस नाअहल नाकाम वफाकी हुकूमत के सामने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। मैं मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मीडिया ने इस जलसे को उस दिन सही कवरेज दी और जो प्रोपेगेंडा एक चल रहा था उसको कैमरे की आंख से और अपने तज्जियों से, मैंने कई तज्जिए मीडिया एंकर्स के भी सुने जिन्होंने वो जो पीटीआई के घबराए हुए, बौखलाए हुए लोग, हकलाए हुए लोग जलसे के बारे में बात कर रहे थे, सही सूरत हाल बताई कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में कराची में सबसे बड़ा इज्तिमा था और ये इस हुकूमत के लिए एक साफ अंदिया था कि भाई तुमसे ये काम नहीं चल रहा, तुम ये हुकूमत छोड़ो और अवाम के सही नुमाइंदों को मौका दो कि वो खिदमत करें। जलसे की कामयाबी से वो तो गुजरांवाला में ही वो बौखलाहट, वो मैंने उस दिन भी कहा था, कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन घबराहट, बौखलाहट, मुझे बाकी अल्फाज आते नहीं हैं, बाकी आप लोग सारे फिल कर दीजिएगा। झुंझलाहट, करवाहट, हकलाहट, हकला के बातें इतनी सामने ही समझ नहीं आ रही थी कि भाई जलसा पीडीएम का होना है। और मैं जब खुद आया था जलसा गाह में, कुछ दोस्त थे, उनको याद होगा, उन्होंने कहा ये सुबह से वफाकी वज़ीर एक उतरता है, दूसरा माइक सामने ले लेता है। ठीक है, कैमरा आप लोगों का फ़र्ज़ है कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन ये इनकी कपकपाहट सब जाहिर कर रही थी। और इस जलसे के बारे में जो भी बातें वो कर रहे थे वो सब अवाम ने उनको साफ वाज़े कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में, आगे भी पीडीएम के जलसे होंगे, पूरे पाकिस्तान ने पहले गुजरांवाला 16 तारीख को और 18 तारीख को कराची में अपना फ़ैसला सुना दिया है कि पीटीआई की नाकाम हुकूमत अब ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। इस जलसे के दौरान उसी दिन एक और वाक़या भी पेश आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनकी लीडरशिप
جیسے ایئرپورٹ پہ اتری تو انہوں نے اپنا پروگرام بنایا تھا کہ وہ قائد اعظم کی مزار پہ حاضری دیں گے، اور یہ اچھی بات تھی۔ قائد اعظم کی مزار پہ حاضری کے لیے وہ گئے۔ اس دوران وہاں کچھ ایسی چیزیں جو بعد میں میڈیا سے ویڈیوز سے پتہ چلیں ہوئی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، مناسب نہیں تھی۔ ہم سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ نعرے بازی مزار کے احاطے کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ یہ پی ٹی آئی کے کئی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے زیادہ مزار کی تقدس کو، اور یہ بالکل صحیح ہے، ایک قانون موجود ہے، اس قانون کے تحت ایک ایکشن لیا جا سکتا ہے، اور قانون پہ پابندی سندھ حکومت کا فرض ہے، ہمارا کام ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا پہلی بار نہیں تھا، یہ تو آپ نے خود دیکھا، اور یہ کیمریز ہی ہمیں بتاتے ہیں، آپ کے چینلز ہی بتاتے ہیں، ہم تو موجود نہیں ہوتے جب یہ آتے لوگ۔ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بار نہیں کئی بار، 2013 میں، 2018 میں، صرف جب وزیر اعظم بن کے آئے تو پروٹوکول تھا، اس لیے وہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ادروائز تو ہر دفعے انہوں نے مزار کے اندر آ کے مزار کی تقدس کو پامال کیا ہے۔ اس ایشو کو اٹھا کے یہ پولیٹیکل ایشو نہیں تھا، مزار کا تقدس ہم سب نے کرنا ہے، یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ لیکن جلسے کو دیکھتے ہوئے، جلسے کی لوگوں کی آمد کو دیکھتے ہیں، بوکھلاہٹ میں انہوں نے کیا کہ وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جناب، سب سے پہلے ایک ان کے ایم پی اے صاحب درخواست دیتے ہیں پولیس کو، بالکل درخواست، پولیس ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے موجود ہے، ہماری یہی ہدایت ہے حکومت سندھ کی طرف سے پولیس کو۔ ایک صاحب آتے ہیں کہ جی میں نے درخواست دینی ہے، مزار کی بے حرمتی ہوئی اور اس کا قانون کے تحت۔ پولیس نے انہیں بڑی تحمل سے سمجھایا کہ جی یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ جو اس کا قانون ہے اس کے مطابق طریقہ کار سمجھایا، جواب نہیں دیا، انہیں بتایا کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ پھر ایک اور ایم پی آ جاتے ہیں، مطلب قانون کا پتہ تو ہونا چاہیے نا، ایک اور ایم پی آ جاتے ہیں، اور وہ دوسرا ایم پی بھی ایک درخواست دیتا ہے، پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر قائد اعظم مزار کا جو بورڈ ہے اس کا ایک شخص آتا ہے، وہ تھانے میں آ کے درخواست دیتا ہے ان ایم پی ایس کے ساتھ، یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، ان ایم پی ایس کے ساتھ آ کے ایک تھانے میں درخواست دیتا ہے۔ اسے پھر سمجھایا جاتا ہے کہ جناب بالکل صحیح، یہ قانون کے خلاف ورزی ہے، لیکن قانون کے مطابق اس کا جو کاگنیزنس ہے، اس کا جو اختیار ہے اس کے اوپر، وہ پولیس کا نہیں ہے، وہ میجسٹریٹ کا ہے۔ یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سمری ٹرائلز ہونے، سمری ٹرائل سی آر پی سی کا کیا 261 سیکشنز ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی درخواست ایک میجسٹریٹ کو پیش کرتے ہیں۔ پولیس کے اوپر وہاں دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، پولیس دباؤ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا یہ ہم درخواست نہیں لے سکتے، انہیں کئی بار سمجھایا گیا۔ اب یہ کام کو شام 6-7 بجے سے لے کے اور یہ رات کو 1-1:30 بج گیا، یہ کرتے رہے۔ ادھر جلسے میں لوگوں نے جیسے جیسے جلسے کی سائز بڑھ رہی تھی، جیسے جیسے ان کی انکمپٹنس عیاں ہو رہی تھی، یہ لوگ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے، اور ایک کے اوپر ایک درخواست دیتے چلے جا رہے ہیں۔ قانون کا پتہ نہیں ہے۔ ادھر یہ ویڈیوز میں نے دیکھی کہ پولیس کو ڈرانا دھمکانا، پولیس کے اوپر پریشر ڈالنا، ایک الیکٹڈ نمائندوں کا یہ کام نہیں ہوتا، لیکن پولیس پریشر میں نہیں آئی، اس لیے پولیس غلط کام نہیں کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے پولیس کو نہیں کہے گی، اور پولیس کو یہی کہا گیا ہے
انہوں نے جی پھر رات کو کوئی بہت لیٹ نائٹ، ہم نے تو جلسہ اٹینڈ کیا، جلسے کے بعد تھک بھی گئے تھے، ماشاءاللہ کامیاب جلسہ ہوا تقریباً رات 12:30 بجے تک۔ اس کے بعد میں آ گیا تھا گھر اور میں آرام میں تھا۔ صبح ہمیں پتہ چلا انہوں نے کیا حرکت کی اس کے بعد۔ یہ پاکستان اس میں سارے انوالو، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، ایک وفاقی وزیر بھی ہے جو بڑھ چڑھ کے الٹیمیٹمز دے رہے تھے کہ دیکھتا ہوں کیسے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ بھائی ایف آئی آر کیسے درج ہوگی جب تم لے کے آئے ہو جو چیز، اس کی ایف آئی آر بنتی نہیں ہے، اس کا میجسٹریٹ نے کاگنیزنس لینا ہے، پولیس اس کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ جو بھی قائد اعظم بورڈ والے لے کے آئے تھے ان کو بتایا گیا، ان کو غیر قانونی کام کوئی کرنا تھا، بوکھلاہٹ ان کی آیا تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص سے درخواست دلوائی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں دلوائی کہ وہ شخص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس اس تھانے میں موجود تھے، بلکہ بڑی خوشی خوشی سے میں نے تصاویر دیکھی ہیں، کوئی ایف آئی آر کی کاپی فوٹو کھنچوا رہے ہیں، وہ ساتھ کھڑے۔ کس سے دلوائی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں پھر بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے، ان کی غیر قانونی حرکات کا پتہ چلے، کس طریقے سے یہ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں قانون کو، اس کا پتہ چلے۔ انہوں نے درخواست دلوائی ایک وقاص نامی شخص سے، اور اس میں 2 اور گواہ بھی پیش کیے کہ جی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے۔ وقاص نے کہا مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ وہ میرے بھائی کیا تم پلاننگ سے گئے تھے ادھر؟ اگر تم تھے ادھر، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر تم تھے ادھر، جب تمہیں پتہ ہے پاکستان مسلم، اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایونٹ ہو اس میں اگر میرے ورکر موجود ہو، دیٹ مینس کوئی سازش ہے نا، تم مان رہے ہو، اس لیے کہ اس شخص کو، چلے وہ پرائیویٹ پرسن ہوتا، کسی کا تعلق کسی سے نہیں ہوتا تو ہم مان جاتے، لیکن وہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ 2 پی ٹی آئی کے ایم پی ایس اور وقاص ساتھ کھڑا ہوا، ایف آئی آر کرا رہے، تم اس کے ساتھ کھڑے ہو، سازش میں تم شامل ہو، اور یہ انکوائریاں ہوں گی، ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ یہ سمجھتے کہ قانون کو ایسے ہاتھ میں لے کے، قائد اعظم کی مزار کا تقدس کس نے پامال کیا؟ ایک شخص کو اٹھا کے لائے ہیں، اور یہ ظاہر ہو گیا نا، وہ تو کورٹ نے کل ہی بیل دے دی، ظاہر ہو گیا کہ یہ جھوٹا کیس بنایا، اور جھوٹا کیس بنائے وہ اوبیسلی پولیس تفتیش کرے گی اور کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن جو حقائق مجھے پتہ ہے میں آپ کو بتانے کے لیے پابند ہوں، مجھے کل سے ہی کہا جا رہا ہے نا بتائیں، جو حقائق ہے میں پابند ہوں کہ اس کو، یہ تینوں شخص، وقاص، ایک ندیم چانڈیو جو ہے وٹنس، اور ایک بگٹی کوئی ہے نام، پاندھی خان بگٹی، یہ دیکھیں تصاویر سامنے آ رہی ہیں، اسی دن میٹنگ ہو رہی ہے، یہ کون شخص بیٹھا ہے سامنے؟ قائد اعظم کی مزار کا تقدس پامال کرنے والا، قائد اعظم کو استعمال کرنے والا، ان کے مزار کو ایک جعلی مقدمہ داخل کرنے۔ ہاں وہ جو مقدمہ قائد اعظم بورڈ کی طرف سے تھا، جو سیکشنز تھے، وہ سیکشنز پہ میجسٹریٹ نے عمل کرانا جائز تھا۔ ایک 506 506 کیا ہوتا ہے کہ مجھے قتل کی دھمکی دی گئی، اس لیے اس کا کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے، پولیس پابند ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے تو دفعہ 506 بھی اس پہ لازم ہوتی ہے، اور وہ کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے۔ پولیس قانونی عمل کرے گی، غیر قانونی عمل پولیس نہیں کرے گی۔ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا، وہ خیر فیصلہ کورٹ کرے گی، لیکن میں اپنا آپ کو دے رہا ہوں رائے اس میں۔ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا، یہ پلاننگ ہو رہی ہے نا، پہلے یہ میٹنگ اسی دن، وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ اس میں وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو بعد میں تھانے میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس شخص نے۔ وہ ندیم چانڈیو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو بیٹھا ہوا۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ہم دے بھی دیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بگٹی، یہ وقاص، یہ ندیم چانڈیو سب بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ یار ہم نے قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرنے آج ایک اپنے مذموم مزاحم کے لیے، ان کو شرم تھوڑی سی آتی ہے؟ اپنی غلط حرکتوں کے لیے کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو چیز نامناسب ہوئی اس پہ ایکشن ہونا تھا، اور ہوتا ایک قانون کے مطابق ہوتا۔
غیر قانونی قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ 506(b) کا مقدمہ، اب پولیس کیا کرے؟ اگر پولیس کے پاس یہ مقدمہ آئے گا تو وہ ضرور داخل کرے گی. پولیس نے یہ مقدمہ اس پہ داخل کیا 506(b) کا. یہ جو اب سازش میں بتاؤں، پہلے یہ ساتھ بیٹھے، انہوں نے کوشش کی کہ ادھر کچھ کریں لیکن نہ کر سکے. ان کا تو شاید ارادہ یہی تھا کہ جلسے میں کوئی تخریب کاری کا کام کریں. یہ سب اکٹھے اسی دن بیٹھے تھے اور یہ اویلیبل تھے. اسی شخص وقاص نے ایف آئی آر داخل کرائی، اپنا نام، اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا موبائل فون نمبر دیا. جو تفتیش ابھی تک میرے سامنے آئی ہے، فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے، تفتیش پولیس کر کے دے گی. میں صرف حقائق آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہوں ابھی آپ کو، لیکن حقائق سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا. پہلا تو یہ سب آپ نے تصاویر دیکھ لی ان کی، جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی دن، جلسے کے دن، اور کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. اس کے بعد 7 بجے انہوں نے کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا تقریباً پی ایم ایل نواز کا وفد 4:30 بجے کے قریب گیا تھا، مزار پہ پہنچا تھا. اس نے اپنا خود ہی فون نمبر دیا نا، اور اس کے نام پہ ٹائم بھی لکھا کہ 4:30 میں ادھر موجود تھا مزار میں. اور مجھے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، پتہ چل جاتا ہے جھوٹوں کے پاؤں نہیں ہوتے. ان جھوٹوں کا سارا پلان جو تھا وہ فیل ہونا تھا، جس میں ایک وفاقی وزیر بھی شامل تھا جو الٹیمیٹمز دے رہا تھا، ابھی تک دے رہا ہے. پولیس نے تو اپنا کام کیا نا، مقدمہ ایک داخل کرنا تھا وہ کیا. جب ان کے پاس آگے کوئی تھا ایشو ہوا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ وقاص نے کہا 4:30 بجے میں ادھر موجود تھا، اپنا فون نمبر بھی دیا. وہ فون نمبر واقعی اس کے نام پہ ہے. اس کی جب لوکیشن نکالی ہے تو جی 4:45 سے لے کے 4:52 تک، یہ جو اس لیے لوکیشن میں وقتاً فوقتاً کوئی انکمنگ کال آتی ہے، ایس ایم ایس ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ صاحب بقائی میڈیکل یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کے ٹاور کے قریب موجود تھے، سپر ہائی وے پہ. یہ جھوٹا شخص جو جھوٹے اس کو لے کے آئے تھے ادھر، کیسے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں آپ دیکھیں. یہ اداروں سے بدنام سے زیادہ کیسے قائد اعظم کی مزار کو استعمال کر رہے ہیں. بقائی میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل میں اس وقت میں یہ شخص، اور یہ کہیں گے تو آپ کو دے بھی دیں گے، مل جائیں گے، لیکن کورٹ میں ساری چیزیں جمع ہوں گی. یہ موجود کہتا ہے میں قائد اعظم کی مزار پہ تھا. اچھا، بڑی بات یہ کہ یہ ایک مفرور پروکلیمڈ افینڈر 80 کا کیس اس کے اوپر، یہ آپ سب کو پتہ ہے. پتہ نہیں کیوں میڈیا جو اصلیت ہے وہ کیوں نہیں بتانا چاہتی. باقی چیزیں بھی اس میں ہیں جن کا میں ذکر کروں گا آپ کو، لیکن یہ جو ہے کسی نے بتا رہا نہیں ہے کہ جی یہ جھوٹ ہے. جب ابتدا جھوٹ سے ہے تو آگے کمپلیکیشنز آئیں گی نا. جھوٹ بولنے کے لیے آپ نے کئی جھوٹ اور بولنے پڑیں گے. اور یہ سارا واقعہ اس طریقے سے، میں صرف پوائنٹ یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ایک ایف آئی آر جب داخل کی، میں اس انسیڈنٹ کو بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا وہ نامناسب تھا، اور یہی نامناسب حرکات پاکستان تحریک انصاف کئی بار کر چکی ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ان کی جو حرکات ہیں، پی ٹی آئی کی جو اصلیت ہے، وہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. یہ سارا صبح اٹھے تو پتہ چلا جی مقدمہ دائر ہو گیا. ہمیں پتہ چلا کہ
جو مقدمے میں انہوں نے نامنیٹ کیا تھا ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد پولیس نے اس کو پیش کیا دوپہر میں، اس لیے کہ پولیس قانون کے مطابق چل رہی تھی. پولیس نے 24 گھنٹے اندر، آپ کو پتہ ہے قانون، اور قانون یہ نہیں کہتا 24 گھنٹے اندر، وہ کہتا ہے ایز سون ایز پاسبل، یوں نا مرتضی، یہ ہے نا، اینڈ لیٹسٹ ود ان 24 آورس. دوپہر میں، اس لیے صبح میں یہ کی تھی، اریسٹ ہوا تھا. اور اس پہ مجھے خدشات ہیں جس طریقے سے اریسٹ ہوا ہے، جس طریقے سے وہ رات کو فائنلی ایف آئی آر کٹی، اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور میں اس کے بارے میں بھی ذکر کروں گا. اریسٹ ہوا، اریسٹ کے بعد تھانے لے جایا گیا. پہلی مومنٹ پہ جب وہ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہو گیا، انیشل تفتیش ہو گئی، کورٹ میں پیش کیا گیا. اور کورٹ میں وہ دلائل سننے کے بعد کورٹ میں پولیس نے یہ بتایا کہ جی جو ہم نے انویسٹیگیشن کرنی تھی وہ کر لی ہے انصاف سے، ہمیں مطلوب نہیں ہے. اور جج صاحب نے ان کو بیل دے دی. قانون نے پورا پروسیس فالو کیا. غلط کیس داخل تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن پولیس پابند ہے. اب وہ غلط کیس کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اپنے خیالات ہیں، فیصلہ کورٹ کرے گی کہ غلط کیس ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ جو حقائق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پولیس نے اپنا کام کیا. اب اس دوران پولیس جب اپنا یہ سب کر رہی تھی، کئی اور باتیں سامنے آئی ہیں جو کہ تشویشناک ہیں کافی. میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ان تشویشناک باتوں کے لیے میں نے اپنے کابینہ کے رفقا سے مشاورت کی اور کہا کہ دیکھیں، حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب، اور یہ اس قوم کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ حقائق سامنے لانے کے لیے ایک پراپر انکوائری ہونی چاہیے اسے. اور کل بھی یہی بات کی تھی ہم نے کہ ہم انکوائری کریں گے. باتیں آئی ہیں، آپ نے سنی ہے، میں ریپیٹ کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ میں خود نہیں چاہتا کہ اس انکوائری پہ، اگر انکوائری والے مجھے بلائیں گے تو میں بھی جاؤں گا، اور جو مجھے پتہ ہے میں بتاؤں گا، اور جو سورس میری ہے میں اس سے بتاؤں گا. میں نے تو آپ کو بتایا، مجھے صبح کوئی 7:30 بجے کے قریب پہلے پتہ چلا کہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور پھر جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جی یہ ایف آئی آر ہوئی اور کچھ اور باتیں جو پتہ چلی. اب ایک تو کیس کی پوائنٹ ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی، جس کی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، یہ 506(b) اور سب کی. ایک وہ سارے مراحل جس میں بیکاز پولیس تو آبجیکٹیولی کرے گی نا، یہ نہیں دیکھے گی کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، وہ بتا سکتے ہیں اپنی تفتیش میں، لیکن تھانے پہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اس عزم سے ہونا تھانے میں کہ میں غلط مقدمہ درج کراؤں، اور بڑی اچھی اس کو فلیش کر کے دکھا رہے ہیں اپنی ایف آئی آر کو. یہاں جو میں نے آپ نے سنی ہوگی باتیں کچھ اور بعد میں ہوئی ہیں، ان کی تفتیش، ان کی انکوائری لازمی ہے. اور اس انکوائری کو سندھ حکومت کنڈکٹ کرے گی. میں نے اور اپنے رفقا سے صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک منسٹریل کمیٹی بنا رہے ہیں اس کی انکوائری کے لیے. نام ابھی فائنلائز نہیں کیے، لیکن 3 سے 5 منسٹرز ہم اس کمیٹی میں ڈالیں گے، جو کہ سب کو اس تفتیش میں بلائیں گے اور ایک اپنا پوائنٹ آف ویو حکومت کے لیے بنائیں گے تاکہ حکومت اس پہ ایکشن لے. پہلے سے فیصلہ سنا دینا کہ یہ ہوا تھا یا یہ نہیں ہوا تھا، اگین جو میں نے باتیں سنی اور جو باتیں پھر آگے ہوئی ہیں، ان سب کو تفتیش پہ لانا پڑے گا، اور اس کے بغیر کوئی بات کر دینا مناسب نہیں ہے. جو کچھ بھی باتیں آئی ہیں اس میں، اور میں ریپیٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ پہلے سے آپ سب کو پتہ ہے، یہ میڈیا پہ بھی آئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں، سوالات بھی ہوئے.
میں اپنی مرضی سے بولوں گا, آپ کی مرضی سے نہیں بولوں گا. ریپیٹ کر دیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ ساری چیزیں آئی ہیں سامنے اور سب نے سنی ہیں, لیکن میں نے کہا نا کہ میں اگر اس وقت ڈیفینیٹو میڈیا کے سامنے کچھ بولوں گا تو وہ اس انکوائری پہ اثر انداز ہوگا. لیکن یہ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس شام کو 4:30 بجے سے لے کے اور اگلے دن شام 6 بجے تک ہوا ہے, اس لیے کہ اس کے بعد بھی وہ بھائی ایک مقدمہ داخل کرتا ہے اکارڈنگلی ایک پرائیویٹ آدمی, اس کے ساتھ پوری پی ٹی آئی کی ٹیم کیوں بیٹھی ہوئی ہے جا رہی ہے کورٹ میں؟ وہاں چاہ رہے تھے کہ جھگڑا ہو جائے کوئی. پی ٹی آئی کے سارے وکلا پہنچ جاتے ہیں کورٹ میں. دوسری یہ بھی سازش کا حصہ تھا کہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, یہ لاکھوں کا مجمع جو جلسے کا ہوا, اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت لیے وہ جلسے کا ٹائم گزارا. اس کے بعد یہ جو میٹنگ آپ کو دکھائی نا میں نے, اس کے بھی کچھ عزائم تھے نا, اور جب باقی سب چیزیں فیل بھی, آپ دیکھ رہے ہیں کون کون کھڑا ہے ساتھ جو لکھوانے کی ایف آئی آر لکھوا رہے ہیں, پھر تصویریں کھنچوا رہے ہیں. ان کے عزائم, قائد اعظم کی مزار کا جو تقدس انہوں نے پامال کیا ہے, جو ایک شخص بیٹھا ہے بقائی اسپتال میں سپر ہائی وے پہ, یہاں اس کا لوکیشن ادھر آ رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں 4:30 بجے مجھے دھمکی دی, اور وٹنس کس کو کیا؟ قائد اعظم کی مزار کو. اور وہ شخص ایک پروکلیمڈ افینڈر ہے, جو آج میں نے سنا ہے کہ شاید بیل ویل لی ہے اس نے. وہ شخص پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تھانے میں آتا ہے, اسی دن ایک میٹنگ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں زیر غور ہیں کہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ اپنی بوکھلاہٹ میں سارے اداروں کو انوالو کرتے ہیں. خود وزیر اعظم پیجز کی بات کرتے ہیں, 1 پیج پہ ہوں 2 پیج پہ ہوں, پتہ نہیں. بھائی یہ پورا ملک 1 پیج پہ ہے, دہشت گردوں کے خلاف ہم 1 پیج پہ ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے جو اس وقت مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے, یہ سارا ملک جو پریشان ہے اور اس حکومت کے خلاف فیصلہ سنا چکا ہے. سندھ کے ساتھ جو کر رہے ہیں, ہمارا جو حصہ بنتا ہے این ایف سی کا سارے صوبوں کے ساتھ, اپنی نااہلی اپنی انکمپٹنس کی وجہ سے صوبوں کو مالی بحران میں ڈالا ہوا ہے. کلیکشن نہیں کر سک رہے ہیں. جو کلیکشن 2 سال پہلے تھی اس سے 1 روپیہ آگے نہیں بڑھے. اس طریقے سے ملک کو خطرے میں ڈالا ہے. ابھی تازہ, اور بلاول صاحب نے, ہمارے چیئرمین صاحب نے بتایا تھا جلسے کے دوران کہ جو جزائر پہ, پورے سندھ بلوچستان کے جزائر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے بارے میں ہم کل سندھ اسمبلی کا سیشن بلا رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پراپر اسمبلی ممبران کو دیں گے. ویسے تو ہم دے چکے ہیں, کابینہ دے چکی ہے, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ اس کو جلد سے جلد واپس لو. یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ملک کے لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو اور پراپر طریقے سے, آئینی طریقے سے آپ اس ملک میں جمہوریت لائیں, جس کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی ہے. 1 منٹ میں 1-2 چیزیں اور بتا دوں, اس کے بعد ختم کریں. ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں, جو کچھ بھی ہوا 18 تاریخ شام تقریباً 4:30 بجے سے لے کے 19 تاریخ کو شام 6 بجے تک تقریباً یہ ٹائم ہے. اس پورے کے اوپر ایک ہم منسٹرز کی کمیٹی بنا رہے ہیں جو انکوائری کرے گی, ہر ایک سے پوچھے گی کہ کس کا کیا رول تھا. وہ
کرے گی پن پوائنٹ رسپانسبلٹیز اور رولز جس کا بھی تھا، اور اس کے بعد ہم ان کو بھی بلائیں گے، یہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں کمیٹی میں آئے اپنا موقف دیں، یہ دکھائیں گے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، یا اگر وہ اپنا کوئی صحیح موقف دے سکے کہ واقعی بقائی ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے یہ ادھر بھی تھا، پھر انہیں یہ بتانا پڑے گا ادھر کیوں تھا، جب سب کو پتا تھا کہ 4:30 بجے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک وفد آنا ہے، اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، اس لیے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ ادھر ہونے کی کیا ضرورت تھی، کس عزائم سے ادھر آیا تھا، یہ سب چیزیں اس کمیٹی میں آئیں گی، جو بھی ہم پولیس سے پوچھیں گے، جو بھی اداروں سے پوچھیں گے، اس کی صحیح حقائق اس لیے ہم سب کے سامنے لائیں گے۔ اور ایک سیکنڈ، اور جیسے میں نے کہا کہ میں خود اگر ریکوائرڈ ہوگا اس کمیٹی میں پیش ہوں گا، ہم اس میں وہ ممبران رکھیں گے جو کہ اس وقت ان کا کوئی رول اس چیز میں نہیں تھا اس پورے وقت میں۔ جی وکال ناصر شاہ صاحب، جی جی پورے معاملے میں آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس کی مکمل نااہلی ثابت ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اشتہاری ملزم کس طرح آتا ہے اور اس کے کہنے پر جو ہے ایف آئی آر درج ہوتا ہے؟ پولیس کیوں پریشر میں آئی؟ کیا سندھ پولیس کو اس طرح پریشر میں آنا چاہیے تھا؟ اس پورے جو جتنے گھنٹے گزرے ہیں اس میں صرف اور صرف پولیس کی نااہلی سامنے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے صبح کی سندھ حکومت کو، پیپلز پارٹی کو اور سندھ کے عوام کو جو ہے ناکافی کا کہا جاتا ہے کہ ہمارے مہمان نے سامنا کرنا پڑا۔ اکرم دیکھیں آپ کا سوال، آپ کا سوال، پولیس نے قانون کے مطابق ساری کارروائی کی اور پولیس نے یہی ایکسپلین کیا۔ اگر آپ دیکھیں، ایک میں یار جواب دے لیتے ہیں، بیچ میں ڈسٹرب کریں گے تو میں، پولیس نے جب پہلا میں نے پوری ایکسپلین کیا، پہلی درخواست آئی وہ وہ قانون کے مطابق ٹھیک نہیں تھی، واپس کی، یہ ایم پی اے درخواست کریں جو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، دوسری درخواست آئی پھر واپس کی، تیسری درخواست آئی ان کو گائیڈ کیا کہ کہاں جانا ہے آپ نے، پھر آپ کے ایم پی ایز مل کے آپ نے دیکھا ہے ایک تھانے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور تھانے پہ ایک شخص کو لے آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ طریقہ کار اس وقت نہیں ہے، اور ہمیں ہونا چاہیے، ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ جو مفرور ہیں جیسے شناختی کارڈ نمبر ڈالیں، ایک جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہو کہ اس کی پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اے بی یا سی جو فریاد کرنے آیا ہے اس کا اپنا تو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے۔ وہ سہولت تھانے میں میسر نہیں تھی اس وقت، شکل سے تو نہیں پتہ چل سکتا تھا، اس تھانے میں مقدمہ درج نہیں تھا اس پہ، اس وجہ سے۔ اور لیکن جب 506B کا ایک کہنا کسی کو کہ جی مجھے قتل کی دھمکی دی ایک بڑا جرم ہے، پولیس نے اس پہ، پولیس نے تو قانونی کسی کے دباؤ میں، یعنی ایک سیدھی سی بات ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ حکومت نے پولیس کو آزاد چھوڑا ہوا تھا کہ آپ جیسے چاہے کریں، تو آپ قانون کے مطابق کریں۔ قانون کے مطابق ایک ایف آئی آر داخل ہونے آتی ہے، انہوں نے اس کو تھوڑا جو ہے میں نے کہا نا کہ اس کے بعد جو افیکٹ ہوئے، اس لیے کہ کچھ قانون کی ججمنٹس موجود ہیں کہ اگر اس طریقے کی ایف آئی آر آتی ہیں تو اس نے اپنے اریسٹ کیسے کرنا ہے، یہ اس کی انہوں نے شاید پراپر فالو اپ نہیں کی، اس حد تک بالکل آپ درست ہے، ادروائز تو انہوں نے پولیس کی، لیکن مجھے جو کہے گا میں ناصر صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا جو سوال کہ سندھ حکومت لا علم تھی، سندھ حکومت پولیس کو انڈیپینڈنٹ ہم نے کیا ہوا ہے، پولیس کے پاس ایک درخواست آتی ہے، پولیس نے اس پورے معاملے میں
जिस हद तक मैंने आपको बताया, बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने डील किया है इसको। एक दरख्वास्त आती है, उसको बताते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, आप नहीं कर सकते। दूसरी दरख्वास्त आती है, तीसरी बोर्ड वालों को भी उन्होंने सही डायरेक्ट गाइडेंस दी कि कानून का तरीका ये है। उसके बाद और लाइल्म की जहाँ तक बात करते हैं, मैंने आपको बताया उस दिन जलसा था, हम सब जलसे में उनकी बिज़ी थे जलसे के उस पर। ये इश्यूज़ पता नहीं, मुझे आपको पता है स्टेज पे जब बैठा हुआ था तो कुछ पता चला था, बट वो भी सीरियस नहीं, इसलिए कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं उधर पूरा वक्त जलसे के स्टेज पे था। तो एक मुझे किसी ने कहा, तो उस वक्त तक पता नहीं, और वो रात को कोई FIR जब दाखिल हुई, और देखिए इसकी इश्यूज़ हैं, मैंने आपको बताया ना कि जो और बातें सामने आई हैं उन पे मैं अपना अभी मौक़िफ़ बता दूंगा या बात बता दूंगा, तो वो तफ्तीश में असरअंदाज होंगी उस कमेटी के। मैं नहीं, कल को प्रेशर क्यों नहीं, यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स हैं आप, ये कोई PTI वाले नहीं हैं जो काजी आसिफ, ये जो एक सेकंड सवाल हो जाए जी। देखें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया, मैं ज़रा लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके कि क्या मुनासिब कानून में टाइम फ्रेम होता है। एक कोई बहुत लंबा टाइम फ्रेम नहीं होगा, वो ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें वो प्रॉपर इंक्वायरी करके और रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर सकें और वो कर देंगे। दूसरा सवाल था जज़ायर के बारे में कि देखिए, मैं हुकूमत रेजोल्यूशन असेंबली पास करेगी, असेंबली का मैं नहीं अभी दे सकता कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, कैबिनेट ने उस पर एक ख़त भी लिख दिया है। कैबिनेट हले कौन पे यार आ रही है, हाँ, कैबिनेट ने ऑलरेडी फ़ैसला दिया है, कैबिनेट ने ख़त लिखा है और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ कैबिनेट के थ्रू आता है कि जी ये गैर आइनी ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस हो सकता है, ये अजीब लोग हैं ना ये PTI वाले, वो शुरू हो जाता है कि जी ऑर्डिनेंस क्या, आप ऑर्डिनेंस को कैसे गैर आइनी कह सकते हैं। ऑर्डिनेंस को हम दी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस को गैर आइनी नहीं कह रहे हैं, वो है, लेकिन उसकी भी कंडीशंस होती है। हमारे ख्याल में वो कंडीशंस मीट नहीं हुई, उसको भी एक तरफ रखें। ये आइन के आर्टिकल 172 और 239(4) इसके खिलाफ है, इसलिए गैर आइनी है। ये तो हो गया आइन के मुताबिक। फिर ये ऑर्डिनेंस अवाम दुश्मन, लोकल्स का दुश्मन है, उसके भी कई शिकें उसमें मौजूद हैं कि वो जब चाहें जिसको चाहें उसको उठा के बाहर फेंक दें। ये इस तरीके से गैर जमहूरी और गैर एक जो लोग हैं उनका दुश्मन है, और ये कब्ज़ा गिरी का एक तरीका है। इसको कल असेंबली के सामने सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी और असेंबली जो रेजोल्यूशन उस पर लाएगी वो कल आप सब देख लेंगे। सिंध हुकूमत यार एक एक करके पूछोगे तो मैं जवाब दे सकूंगा। एक सेकंड देखिए, मैं इतना इमेच्योर नहीं हूँ कि बैठ के इधर सादिर फरमा दूँ, कोर्ट भी खुद बन जाऊँ, जज भी खुद बन जाऊँ, पुलिस भी खुद बन जाऊँ
اسمبلی کا اسپیکر بھی خود بن جاؤں. اتنا امیچور نہیں ہوں میں کہ میں کہوں کہ جی اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. سندھ حکومت اثر انداز نہیں ہوتی ہے کسی ادارے کے اوپر, اپنے ادارے کے اوپر. اینٹی کرپشن میں اس کے کیسز ہیں, نیب میں بھی اس کے کیسز ہیں, نیب میں بھی انکوائریاں چل رہی ہیں. میں نیب تو خیر میرے نہیں ہے, اینٹی کرپشن کو یہ ہدایت دی ہوئی ہے کہ جلد ایکسپیڈائٹ کریں کیسز کو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, لیکن جس نے جرم کیا ہے اس کو بھی کوئی لینینسی نہ دی جائے. لیکن میں ادھر بیٹھ کے اگر آپ کہیں کہ کسی اور کی طرح میں باتیں شروع کر دوں کہ جی یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, اس کو نہ میں اسمبلی میں آنے دوں گا, یہ ایک امیچور, جس شخص کو پتہ نہیں ہے حکومت کیسے کرنی ہے, جس شخص کو لوگوں کا احساس نہیں ہے, وہ اس ٹائپ کی باتیں کر سکتے ہیں. اور بڑے اس کے جو ہواری ہیں بیٹھے ہوئے وہ تالیاں بجاتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایک میچور طریقے سے ہر چیز کو ڈیل کرتی ہے. اس نے اگین مجھے اس کے بارے میں الزامات کا پتہ ہے, میں اپنا فیصلہ سنا دوں گا تو وہ اثر انداز ہوگا. میری اپنی جو ویوز ہیں وہ میں نہیں, ایز چیف منسٹر آپ پرائیویٹلی پوچھیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ مجھے کیا کیا پتہ ہے اس کے بارے میں, لیکن میں پبلکلی دوں گا تو وہ اثر انداز ہوگا. اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے. اس کے حرکتوں سے ویسے آپ بھی واقف ہیں, آپ نے, میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا کہ اس کے اوپر اتنا الزام ہے, سب کچھ ہے, یہ آپ نے کہا تھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کردار کا ہے. میں یہ سوال ہو جائے وقت, سب سے پہلے تو میں نہیں اس کام میں جاؤں گا اس کی کال ٹریس کروں. اگر اس پہ کوئی مقدمہ ہوگا تو اس کی بھی یہ ساری ڈیٹیلز لی جائیں گی, جیسے کہ ہوتا ہے نا ایک طریقہ کار تفتیش کا. کمیٹی کا ہے, اگر وہ دیکھے گی, بلانا چاہے گی اس وفاقی وزیر کو, اور وہ پھر آئے گا اور اپیئر ہوگا اور اپنی صفائی پیش کرے گا. اس لیے کہ وہ بڑے عجیب و غریب بیانات اس کے آ رہے تھے, الٹیمیٹمز دیے جا رہے تھے. وفاقی وزراء نہیں الٹیمیٹم دیتے کہ ایف آئی آر نہیں داخل ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہوتی ہے داخل, اور پھر اگر اس کا کوئی رول ہے ایک جعلی. اس لیے کہ یہ میرا خیال ہے, میرا ویو ہے, اگین فیصلہ کورٹ کرے گی کہ ایک جعلی ایف آئی آر, اور میرا ویو اس لیے کہ میں حقائق کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ شخص ادھر موجود نہیں تھا, وہ شخص پی ٹی آئی والے لے کے آئے ادھر تھانے میں اس کو, اور اس کا مفرور آدمی, کرمنل ریکارڈ ہے. یہ ساری چیزیں اتنی سوچ بوجھ تو رکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے تو جج نے ایک دم بیل دے دی ہوگی, دیر ہی نہیں کی. آپ دیکھیں جوڈیشری تو جب سامنے بات آ جاتی ہے تو وہ بات کرتی ہے, تو وہ اس کو وہ دیکھیں گے. باقی جو گورنر رول ہے وہ بھائی یہ خواب جو ہے ان کا ادھر ہی رہ جائے گا. آئین کو پڑھ لیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ باتیں صرف ہر دفعہ کر جاتے ہیں. ابھی بھی میں نے سنی تھی کچھ باتیں کہ تیاری مکمل ہو گئی ہے, پتہ نہیں کہاں تیاری ہوئی ہے. تیاری کے آئین کے مطابق تیاری ہوگی نا, تو ایسی کوئی چیز آئی ڈونٹ تھنک کوئی ہوگا. تھینک یو. وہ کرے تھا اٹھو کیوں میرے بھائی, تفتیش ہو رہی ہے نا, میں نے فکر کیا بعد میں اس کی تفتیش ہوگی.